बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डेटा लिंक लेयर से। फिजिकल लेयर के बारे में हमने डिटेल से देखा, थोड़ा सा इसको स्पीड अप करेंगे ताकि इसको हम कवर कर सकें पेपर के लिए। तो डेटा लिंक लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौन सी लेयर है, कहाँ पे ये रिलाई करती है। तो बॉटम से ये सेकंड पोजीशन पे आती है, और जो मेन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है इसकी एरर करेक्शन एंड डिटेक्शन। ऐसे एल्गोरिदम्स इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो कि हम यूज़ करेंगे या ये यूज़ करते हैं एरर की करेक्शन, या डेटा के अंदर जो एरर होता है उसकी करेक्शन के लिए, और डेटा के अंदर उसके एरर को डिटेक्ट करने के लिए भी इसके अंदर सारे एल्गोरिदम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रेम फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। डेटा लिंक लेयर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एरर फ्री ट्रांसफ़र करे डेटा फ्रेम्स एक नोड से अनदर नोड की तरफ, और फिर उसको फिज़िकल लेयर की तरफ ट्रांसफ़र करे, और ऊपर वाली लेयर्स को जो है अलाउ करे अज्यूम वर्चुअली एरर फ्री ट्रांसमिशन ओवर द लिंक। यानी कि इसका मतलब यही है कि एरर फ्री ट्रांसमिशन हो, जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऊपर उनको एरर फ्री डेटा मिले, उसमें एरर ना हो। तो एरर करेक्शन डिटेक्शन इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो PDU यहाँ इस्तेमाल होता है वो है फ्रेम्स। अच्छा, फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर में यहाँ पे इन्होंने इस स्लाइड में कुछ इस तरह है कि फ्रेम्स के बारे में लिखा है कि फ्रेम क्या होता है। बेसिकली फ्रेम्स के अंदर पैकेट्स होते हैं या बिट्स ऑफ स्ट्रीम्स आप कह सकते हैं इसको, और इसको फिर रखा जाता है एक ऐसे स्ट्रक्चर में जिसको फ्रेम्स कहा जाता है डेटा लिंक लेयर के अंदर। और जब इसको हम रखते हैं डेटा को या बिट्स ऑफ स्ट्रीम को या पैकेट्स को, तो उसको प्रोसेस को कहा जाता है फ्रेमिंग। फिजिकल एड्रेसिंग बेसिकली मैक एड्रेस को कहते हैं। हमारे पास एड्रेसेस की कितनी टाइप्स हैं इसके बारे में मैंने पूरे एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जाके देख लें कि हमारे पास एड्रेसेस की कितनी टाइप्स हैं, और बेसिकली फ़िज़िकल एड्रेसिंग बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि फ़िज़िकल एड्रेसिंग बेसिकली जो मैक एड्रेस होता है जो बर्न्ड होता है किसी भी हार्डवेयर डिवाइस के अंदर, तो जब तक उसके पास फिजिकल एड्रेस ना हो उस वक्त तक उसको डिवाइस जो है नेटवर्क पे नहीं आ सकती। फ्रेम नीड्स टू बी ट्रांसमिटेड टू डिफरेंट सिस्टम ऑन अ नेटवर्क। अगर फ्रेम हम सेंड करने जाते हैं किसी डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर, तो उसके लिए क्या करना है कि डेटा लिंक लेयर एड्स अ हेडर। डेटा लिंक लेयर एक हेडर ऐड कर देता है उस फ्रेम जो फ्रेम होता है उसको उसके साथ एक हेडर लगा दिया जाता है। हेडर डिफाइंस द फिजिकल एड्रेस ऑफ द सेंडर, यानी कि सोर्स एड्रेस उसके अंदर होता है फिजिकल एड्रेस के फॉर्म में जो मैक एड्रेस होता है, और डेस्टिनेशन एड्रेस होगा जो कंप्यूटर है, डेस्टिनेशन के ऊपर जो कंप्यूटर है उसका मैक एड्रेस लगा दिया जाता है। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो रिसीवर है उसको हम इतना डेटा भेज रहे हैं कि जो उसके इस्तेदाद के मुताबिक ना हो या वो उतना उसको हज़म ना कर सके, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको आराम से हम उसको डेटा सेंड कर सकें जितनी उसकी ताकत है या क़ुव्वत है रिसीविंग के लिए। एरर कंट्रोल जो है वो बेसिकली वही चीज़ है कि एरर डेटा के अंदर एरर को कंट्रोल करना, कहीं इसके अंदर एरर ना आ जाए। डेटा लिंक लेयर एड्स रिलायबिलिटी और फिजिकल लेयर बाय एडिंग मैकेनिज्म। ऐसे मैकेनिज्म इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं जो कि एरर को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको रीट्रांसमिट करता है। किसी को रीट्रांसमिट करता है वो पैकेट्स या वो डेटा जो डैमेज हो चुके हैं, लॉस हो चुके हैं, वो डैमेज फ्रेम को उसको रीट्रांसमिट करता है। आल्सो यूज अ मैकेनिज्म टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन ऑफ फ्रेम्स। ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाता है कि डुप्लीकेशन जो होती है फ्रेम्स की जो वो ख़त्म किया जाता है। एरर कंट्रोल बिट्स आर एडेड टू द फॉर्म इन द ट्रेलर। एरर कंट्रोल बिट्स ऐड किए जाते हैं जो कि एरर को कंट्रोल करते हैं उस फ्रेम के अंदर। तो एरर कंट्रोल का काम भी डेटा लिंक लेयर का है। एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ही लाइन है मल्टीप्लेक्सिंग की, यहाँ पे कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है मल्टीप्लेक्सिंग की वीडियो जाकर देख लें, उसको भी मैंने काफ़ी डिटेल से बताया कि हमारे पास मल्टीप्लेक्सिंग की कितनी टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्सेस कंट्रोल
کے اندر بھی یعنی کہ اس کی یہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہر ایک کمپیوٹر کو انڈیویجولی کب اس لنک کو پرووائڈ کرنا ہے آن دا بیس آف سم ٹائم. ڈیٹا لنک provides data link protocols are necessary to determine which device will have the control of the link at a given time. کس ٹائم پہ کون سی ڈیوائس کو ہم نے اس لنک کو پرووائڈ کرنا ہے. So data link layer is responsible for moving frames from one hop to another hop. یعنی کہ ہاپ ٹو ہاپ ڈیلیوری ڈیٹا لنک لیئر کا کام ہے, کیونکہ اس کا کام میک لیئر کے اوپر ہے, میک ایڈریس کے اوپر ہے. میک ایڈریس کو یوز کرتے ہوئے یہ کمیونیکیشن پاسبل بناتا ہے ہمارے لیے ہوپ ٹو ہوپ لیول تک. اور اس کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ فریمنگ کا کام ہے اس کا. اور اس کا جو مین رسپانسبلٹی ایرر کریکشن اینڈ ڈیٹیکشن, اور اس کے ساتھ ہیڈر ہوتا ہے جس میں سورس ڈیسٹینیشن میک ایڈریس ہوتا ہے. اور اینڈ پہ جو ہے اس میں ایسا کوئی میکینزم اس میں رکھا جاتا ہے جو کہ اس کو چیک کرتا ہے کہ اس میں کوئی ایرر آیا ہے کہ نہیں آیا. نیکسٹ لیئر ہے نیٹورک لیئر. نیٹورک لیئر از رسپانسبل فار دا سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈیلیوری آف انڈیویجول پیکٹ. یہاں پہ پیکٹ لیول پہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ پیکٹ کو انڈیویجولی سورس ڈیسٹینیشن تک پہنچائے. وہاں پہ ہوپ ٹو ہوپ ہے, اور یہاں پہ کمپیوٹر کے لاجیکل ایڈریسز کے بارے میں بات ہوگی کہ سورس سے ڈیسٹینیشن رستے کے اگر پیکٹ لے جایا جائے ایک نیٹ ورک دوسرے نیٹ ورک کی طرف, وہاں پہ لاجیکل ایڈریسز استعمال کیے جائیں گے. اور لاجیکل ایڈریسز کے لیے جو پروٹوکول استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے آئی پی پروٹوکول. اس کے علاوہ بھی پہلے بھی مختلف قسم کے پروٹوکولز کے بارے میں نے اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کتنے قسم کے پروٹوکولز جو استعمال ہوئے ہیں ایڈریس کے اندر. لاجیکل ایڈریسز کے اندر پروٹوکولز کے کتنی ٹائپس ہیں, اور آئی پی پروٹوکول کے اندر بیسیکلی یہاں پہ 32 بٹ ایڈریس ہوتا ہے لاجیکل ایڈریس, میک ایڈریس 48 بٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو 32 بٹ ایڈریس ہوتا ہے اس کے اندر جو نمبر آف بٹس پہ ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں کہ جو نیٹ ورک پورشن ہے اس کے لیے کتنے بٹس ہم الاٹ کریں گے, اور جو ہوسٹ پورشن ہے اس کے لیے کتنے بٹس الاٹ کریں گے. تو جو لاجیکل ایڈریسز ہیں اس کے بعد پھر اس کی سب نیٹنگ کی جاتی ہے. تو جو لاجیکل ایڈریسز ہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں ایک نیٹ ورک سے دوسرے نیٹ ورک کی طرف اپنے پیکٹس کو پہنچانے کے لیے. اس چیز کی پاسبلٹی ہمارے پاس آج پاسبلی اکراس ملٹیپل نیٹ ورک لنکس. مختلف نیٹ ورک لنکس کے اوپر جب یہ ہمارے پاس پیکٹ جاتا ہے تو سورس ڈیسٹینیشن کی جو نیٹ ورک جو ایڈریس ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ آگے جاتا ہے. اور جب وہ نیٹ ورک اس کو مل جاتا ہے تو وہاں پہ اس کے پاس اس کے جو ہیڈر ہٹا دیا جاتا ہے. پہلے ڈیٹا لنک لیئر کا میک ایڈریس ہٹایا جاتا ہے, پھر اس کے بعد راؤٹرز ہوتے ہیں. اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ کیسے ڈیٹا سینڈ ہوتا ہے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر. یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا کوئکلی گو تھرو کریں گے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہاں پہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ نیچے یہ ڈیٹا لنک لیئر سے کی طرف آ رہا ہے. لیئر 4 ٹرانسپورٹ لیئر سے ڈیٹا آ رہا ہے, ہیڈر لگایا جا رہا ہے. نیٹ ورک لیئر کے لیول پہ جو اس کی رسپانسبلٹی ہے جو لاجیکل ایڈریسنگ ہے یہاں پہ کی جا رہی ہے لاجیکل ایڈریسنگ. تو یہاں پہ نیچے کی طرف پھر ہمارا جو بٹس آف اسٹریمز وہ نیچے آ جاتے ہیں. ٹرانسپورٹ لیئر پہ یہ سینٹر کی سائڈ پہ جو ڈائیگرام ہے یہ ایک برڈ آئی ویو آپ کو شو کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو ذہن میں بیٹھ جائے کہ کون سی رسپانسبلٹیز کس لیئر کے اوپر کیا پرفارم کی جاتی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ لیئر کے اوپر جو اس کی رسپانسبلٹی ہے. فنکشنز آف دا نیٹ ورک لیئر میں کیا ہوتا ہے کہ لاجیکل ایڈریسز کے اندر سارا کام کیا جاتا ہے. یہاں پہ دیکھیں باقی ڈیٹیل آپ یہاں سے خود پڑھ لیں. لاجیکل ایڈریسز بیسیکلی وہ والے آئی پی ایڈریسز ہوتے ہیں جو ہم اس کو سائن کرتے ہیں جس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. فزیکل ایڈریسز جو میک ایڈریس ہوتا ہے اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ جو فنکشنز ہیں نیٹ ورک لیئر پہ وہ لاجیکل ایڈریسز کو ڈیل کرتا ہے. لاجیکل ایڈریس جو ہم انٹرنیٹ پروٹوکول جو استعمال کر رہے ہیں آئی پی ایڈریس آئی پی پروٹوکول جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ہیلپ سے جو ایڈریسز اسائن کیے جاتے ہیں اس کی ریلیٹڈ جو بھی رسپانسبلٹی ہے جو بھی اس کے کام ہے جو ڈیلنگس ہے وہ پرفارم ہوتی ہے وہ پرفارم کرتا ہے نیٹ ورک لیئر. فزیکل ایڈریس امپلیمنٹڈ بائی ڈیٹا لنک لیئر ہینڈلز ایڈریسنگ پرابلمز لوکلی. بائی جو فزیکل ایڈریسنگ جو امپلیمنٹ ہوئی ہے ڈیٹا لنک لیئر کے اوپر یعنی کہ جو میک ایڈریس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہینڈل کرتا ہے پرابلمز لوکلی. جو لوکل لین کے اندر جو پرابلمز آتی ہیں وہ جتنی بھی پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں ڈیٹا کے ریلیٹڈ کمیونیکیشن کے ریلیٹڈ وہ یہ حل کرتا ہے فزیکل ایڈریس. لیکن اگر ہم نے اس پیکٹ کو گلوبلی بھیجنا ہے
گلوبلی بھیجنے کے لیے ہم نے لازماً لاجک ایڈریسنگ ٹیکنیک کو استعمال کرنا ہے. اف اے پیکٹ از گوئنگ فرام ون نیٹورک ٹو اندر، یعنی کہ ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک کی طرف اگر ہمارا پیکٹ جا رہا ہے تو اس سچویشن میں ہمیں ایسے ایک ایڈریسنگ سسٹم چاہیے جو کہ ہمارے پرابلمس کو سالو کر سکے. سو وی نیڈ اندر ایڈریسنگ سسٹم ٹو ہیلپ ڈسٹنگوش سورس اینڈ ڈیسٹینیشن سسٹم، یعنی کہ سورس اینڈ ڈیسٹینیشن سسٹم کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم یہاں پہ لاجیکل ایڈریسنگ کا استعمال کریں گے. نیٹورک لیئر ایڈز ہیڈر ٹو ڈیٹا کمنگ فرام اپر لیئر دیٹ among other things includes logical addresses of the sender and receiver. اچھا، نیٹورک لیئر کی کیا رسپانسبلٹی؟ ہیڈر ایڈ کرتا ہے، اوپر کی جو لیئر سے جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے ساتھ وہ ہیڈر اپنا لگا لیتا ہے، اور اس ہیڈر میں کیا ہوتا ہے؟ لاجیکل ایڈریسز ہوتے ہیں، سینڈر اینڈ ریسیور. اور دوسری کام کیا ہے اس کا کہ راؤٹنگ کا کام ہے کہ ایک راستے پہ پیکٹ کو روانہ کرنا، کہ کون سا راستہ ہم نے اختیار کرنا ہے، کس پیکٹ کو ہم نے کس راستے پہ بھیجنا ہے، روٹ بتانا، راؤٹ کرنا. نیٹورک لیئر رسپانسبل اور پیکٹ کی لیول پہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ سورس ڈیسٹینیشن تک پیکٹ کو پہنچایا جا سکے. نیکسٹ لیئر پہ ٹرانسپورٹ لیئر پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی پورٹس کے بارے میں بات ہوگی. ہمارے پاس قسم کے پورٹس ہیں، ان پورٹس کے بارے میں آپ کو میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے. یہاں پہ ہم صرف اس کو گو تھرو کریں گے. اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ لازم دیکھیں، پھر آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے گی کہ بیسیکلی ہمارے پاس کتنے قسم کے پورٹس ہیں اور پورٹس کی ٹائپس کیا ہیں. اور یہاں پہ پھر اس کے اندر ہم جو ٹرانسپورٹ لیئر میں جو ڈسکس کر رہے ہیں ابھی، اس کا کیا مطلب ہے. ٹرانسپورٹ لیئر رسپانسبل فار پروسیس ٹو پروسیس ڈلیوری آف انٹائر میسج، یعنی کہ نیچے لیول پہ آ کے اندر تک جا کے، گلوبلی نہیں، اندر تک جا کے اپلیکیشن لیول کے اندر جا کے اس کے جو پروسیس رننگ ہو رہے ہوتے ہیں، ان پروسیس کے لیول تک، جب ایک کمپیوٹر کے اوپر جو ایک پروسیس رن کر رہا ہوتا ہے، اگر وہ پروسیس کسی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر اسی قسم کی اپلیکیشن کے اندر جو پروسیس رننگ کر رہا ہوتا ہے، تو اس پروسیس کو اگر اس نے کوئی میسج سینڈ کرنا ہے تو ایک پروسیس کا میسج دوسرے کمپیوٹر کے اندر اس پروسیس کو میسج سینڈ کرنے کے لیے اسپیسیفک پروسیس آئی ڈی ہوتا ہے، پروسیس ایڈریس ہوتا ہے. تو یہ رسپانسبلٹی آپ کو ٹرانسپورٹ لیئر پرووائڈ کرتا ہے. اور ٹرانسپورٹ لیئر کے اندر کچھ ایسے بھی پورٹس ہوتے ہیں جس کو کہتے ہیں جو ڈیڈیکیٹڈ پورٹس ہوتے ہیں، اسپیسیفک بتائے جاتے ہیں کہ یہ جو پورٹس ہیں یہ پورٹس بیسیکلی کس اپلیکیشن کے لیے اسپیسیفک ہیں. اور جب بھی کوئی میسج آئے گا اسی پورٹ کے نمبر کے ساتھ، تو اس کے ساتھ آپ کے پاس سورس پورٹ ہوگا اور ڈیسٹینیشن پورٹ ہوگا. تو سورس پورٹ جو ہے وہ یہ شو کرے گا کہ کہاں سے آیا ہے، کس پورٹ سے. جو فری پورٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی پورٹ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں سینٹر کمپیوٹر. ڈیسٹینیشن پورٹ کے اوپر جو بھی ایڈریس ہوگا اس ڈیٹا کے اندر، تو وہ ڈیٹا وہاں اسی پورٹ پہ ہی اتارا جائے گا. ٹرانسپورٹ لیئر انشور دیٹ دی میسیج آر ڈیلیورڈ ایرر فری. ٹرانسپورٹ لیئر کی ایک اور رسپانسبلٹی ہے کہ میسیج کے اندر میسیج جو ہے ایرر فری ہو اور سیکوینس میں ہو. اس کی سیکوینسنگ کی رسپانسبلٹی بھی ٹرانسپورٹ لیئر کا ہی کام ہے. اینڈ ود نو لاس آف ڈپلیکیشن، اور ڈپلیکیشن کی وجہ سے آپ کا ڈیٹا کوئی لاس نہ ہوا ہو. سروسز میں فنکشنلٹیز میں بھی ٹرانسپورٹ لیئر کے اندر کیا فنکشنلٹی ہے کہ کمپیوٹر رنز سیور پروگرامس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. سورس ٹو ڈیسٹینیشن ڈلیوری مینس ڈلیوری ناٹ اونلی فرام ون کمپیوٹر ٹو ادر کمپیوٹر، یعنی کہ سروس کی یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ صرف ایک نوٹ سے دوسرے نوٹ تک ہم نے اپنے میسج کو پہنچا دیا، بلکہ جو میسج جو ہے آپ کمپیوٹر کے اوپر کون سی اپلیکیشن رن کر رہی ہے، کون سا پروگرام رن کر رہا ہے، اس کے پروگرام کے رن کرنے کے دوران وہ کس پورٹ کو استعمال کر رہا ہے، کون سا پروسیس آئی ڈی استعمال ہو رہی ہے، اس پروسیس آئی ڈی کو یوز کرتے ہوئے وہ پروسیس اسی اپلیکیشن کو ملے جس کو ہم نے سینڈ کیا ہے. ٹرانسپورٹ لیئر استعمال کی جاتی ہے. ٹرانسپورٹ لیئر ہیڈر انکلوڈز اے ٹائپ آف ایڈریس کالڈ سروس پوائنٹ ایڈریس اور پورٹ ایڈریس. ٹرانسپورٹ ہیڈر جو ہے اس کے اندر ایک اور چیز ایڈ کی جاتی ہے اور اس کو کہتے ہیں پورٹ ایڈریس. یعنی کہ پورٹ ایڈریس کافی امپورٹنٹ ہے. اس پورٹ ایڈریس کی بیس پہ ایک اپلیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ دوسرے اپلیکیشن کے پروسیس تک اپنے میسج کو سینڈ کر سکتا ہے. نیٹورک لیئر گیٹس ایچ پیکٹ ٹو دا کریکٹ کمپیوٹر. ایک نیٹورک لیئر جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ ہر ایک پیکٹ کو کریکٹ کمپیوٹر تک لے کے جائے. ٹرانسپورٹ لیئر کا کیا کام ہے؟ گیٹ انٹائر میسج ٹو دا کریکٹ پروسیس ٹو دیٹ کمپیوٹر. یعنی کہ ایک پورا کا پورا میسج جو ہے
انٹائر وہ پورا کا پورا میسج اسی اپلیکیشن کے اس پروسیس کو مل جائے جس کو جو کہ اس کی ڈیسٹینیشن ہے. سیگمنٹیشن کیا ہوتا ہے اور ری اسمبلی کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی یہاں پہ اس کا کام کیا ہے کہ اس کے یہاں پی ڈی یو جو استعمال کی جاتی ہے ٹرانسپورٹ کے، تو اس کو سیگمنٹ کہتے ہیں. بٹس آف اسٹریمز ہوتے ہیں، اس کو جب اوپر سے آ رہے ہوتے ہیں، اوپر والی لیئر سے، جیسے سیشن لیئر ہے، پریزنٹیشن لیئر ہے، اوپر سے جو لیئر سے جو اسٹریم آف بٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کو یہاں پہ ایک فارمیٹ میں رکھا جاتا ہے، اس کو ایک فارمیٹ میں کنورٹ کیا جاتا ہے. اس فارمیٹ کو سیگمنٹس کہتے ہیں. Message is divided into transmittable segment. Each segment contains a sequence of number. Sequence number ہر ایک سیگمنٹ کا اپنا ایک سیکوینس نمبر ہوتا ہے کہ اس کو ایسا نہ ہو کہ جو ہر ایک سیگمنٹ آپس میں آگے پیچھے ہو جائے. Each segment contains a sequence number. یعنی کہ کون سا سیگمنٹ کس سیگمنٹ کے بعد آئے گا. These sequence numbers enables transport layer at the receiving end to reassemble messages correctly at a destination and identify and replace lost packet. یہ جو سیگمنٹ کے جو اپنے نمبر ہوتا ہے، اس کی ہیلپ سے ٹرانسپورٹ لیئر کی رسپانسبلٹی ڈیسٹینیشن کے اوپر ان پیکٹس کو یا اس سیگمنٹس کو دوبارہ ہم اس کو ری اسمبل کر سکیں ڈیسٹینیشن کے اوپر. فنکشنز آف ٹرانسپورٹ لیئر کے اندر کنیکشن کنٹرول کے بارے میں بات ہوگی کہ کنیکشن کنٹرول کیا ہوتا ہے. کنیکشن کنٹرول کے اندر ہمارے پاس کی دو قسم کی ٹائپس ہیں، کنیکشن لیس اور کنیکشن اورینٹڈ. کنیکشن لیس کا کیا مطلب ہے؟ کنیکشن لیس کا یہ مطلب ہے کہ انڈیویجولی ایک پیکٹ سینڈ کیا جاتا ہے، کوئی اسپیسیفک پورا ایک پراپر کنیکشن نہیں بنایا جاتا ہے. Treat each segment as an independent packet and delivers it to the transport layer of the destination packet. ہر ایک پیکٹ انڈیویجولی سیپریٹ سینڈ کیا جاتا ہے. کنیکشن اورینٹڈ میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے کنیکشن کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر کی یہ رسپانسبلٹی کہ جو جتنے پیکٹس ہیں اس کو سینڈ کر لیتا ہے، ایک ساتھ ہی اس کو سینڈ کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے پیکٹ ایک دوسرے کے پیچھے اس کے اندر سینڈ کر جاتے ہیں. جہاں پہ آپ اس کی اس طرح سے مثال لے سکتے ہیں سنکرونس ٹرانسمیشن اینڈ اے سنکرونس ٹرانسمیشن. اس کو ہم نے وہاں پہ ڈسکس کیا تھا کہ اے سنکرونس ٹرانسمیشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی پوری توجہ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سنکرونس ٹرانسمیشن میں پوری کی پوری ڈیڈیکیٹڈ توجہ اس کو آپ نے دینی پڑتی ہے اور وہ اس کے بعد پورے کا پورا ڈیٹا ایک ساتھ سینڈ کر دیا جاتا ہے. فنکشن آف ٹرانسپورٹ لیئر فلو کنٹرول کے اندر جو ہے نیکسٹ جو ہے اس کی رسپانس فلو کنٹرول ہے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا ڈیٹا اس کو سینڈ کر سکیں ٹرانسپورٹ پہ پروسیس لیول تک کہ جتنا اس کی ریسیو کرنے کی استعداد نہ ہو. یعنی کہ فلو کنٹرول کرنا کہ اتنے زیادہ پروسیسز کی جو میسیجز ہیں وہ دوسرے کمپیوٹر کے پروسیسز جو رننگ میں ہیں ان کے میسیج کو سینڈ کرنا یا اس کو ریسیو کرنا اتنے زیادہ سینڈ نہ ہو. یعنی جتنا اس کی ہضم کرنے کی طاقت ہو اتنے ہی میسیجز پروسیس لیول پہ ہم اس کو سینڈ کریں جتنا ہی ریسیور اینڈ پہ پروسیس لیول پہ میسیج کی ریسیونگ کی طاقت ہو اس کے اندر. ایرر کنٹرول اس کی یہ رسپانسبلٹی بھی ہے کہ پروسیس لیول پہ ایرر کو کنٹرول کرنا. ٹرانسپورٹ لیئر رسپانسبل ہوتا ہے ایرر کنٹرول. اب یہاں پہ پروسیس لیول جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بیسیکلی پروسیس لیول کا کیا مطلب ہے کہ انڈیویجولی جو پروسیسز رننگ میں ہوتے ہیں ہر کمپیوٹر کے اوپر اپلیکیشنس کے، وہاں پہ جو میسیج سینڈ کر رہا ہے ایک پروسیس، ایک اپلیکیشن کا ایک پروسیس ایک میسیج سینڈ کرنا چاہتا ہے دوسرے اپلیکیشن کے دوسرے کمپیوٹر کے اوپر، وہی اپلیکیشن رن کر رہی ہے اور اسی پروسیس کو اس نے میسیج سینڈ کرنا ہے. تو اس پروسیس ٹو پروسیس ڈلیوری کے لیے وہاں پہ ایرر کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ بھی اس ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے. اینڈ ٹو اینڈ یعنی پروسیس ٹو پروسیس. This layer makes sure that the entire message reaches receiver transport layer without an error. یعنی کہ میسیج جو ہے وہ پروسیس لیول پہ وداؤٹ ایرر ہمیں ملے. ایرر کین بی ریزلٹ آف لاسٹ. ایرر ہمارے پاس کتنی قسم کے ہو سکتے ہیں؟ ہم سے وہ میسیج لاس ہو سکتا ہے، ڈیمیج ہو سکتا ہے اینڈ اس کو پھر ہم نے کیسے سالو کرنا ہے اس کی ہم دوبارہ اس کی ری ٹرانسمیشن ہوگی. کیونکہ پروسیس ٹو پروسیس کمیونیکیشن کے دوران اگر میسیج ایک پروسیس سینڈ کر رہا ہے دوسرے کمپیوٹر پہ اسی اپلیکیشن کے پروسیس رننگ کے دوران اس میسیج کو سینڈ کر رہا ہے تو وہ اس کو نہ ملے تو اس کے رسپانس میں اس کو کہے گا کہ یار آپ کا مجھے میسیج جو ہے نہیں ملا اپلیکیشن لیول پہ. تو یہاں پہ بھی ایرر کنٹرول ہوتا ہے نیچے کے لیول تک یا پروسیس کے لیول تک. Transport layer responsible for the delivery of message from one process to another process.
یعنی کہ ایک پروسیس دوسرے پروسیس کے درمیان ٹرانسپورٹ لیئر کا کام ہے کہ یہ سیشن لیئر کا کیا مطلب ہے؟ سیشن لیئر کا مطلب ہے کہ ٹنلنگ بنانا، ایک خاص لنک بنانا، ایک لنک اسٹیبلش کرنا، اور پھر اس کے بعد ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک سیکیورڈ لنک بنا کے، اور پھر اس کے بعد کمیونیکیشن کنٹینیو کی جاتی ہے. Session layer allows session establishment between processes running on different station. یعنی کہ اس کا کام کیا ہے؟ جیسے یہاں پہ آپ دیکھ لیں ڈیٹا لنک، یہاں پہ ٹرانسپورٹ لیئر کی طرف اس جگہ پہ آپ آ جائیں، سیشن لیئر کا اس جگہ پہ آپ دیکھ لیں کہ جب اس کا جو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے اندر یہ بلیک سے یہ آپ کو لائنز نظر آ رہی ہیں، یہ بیسیکلی سیشنز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سیشن یہاں سے اسٹارٹ ہوا، یہاں پہ اینڈ ہوا، یہاں سے اسٹارٹ ہوا، یہاں پہ اینڈ ہوا. تو یہ جو بلیک لائنز ہیں یہ سیشنز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. آپ کا ڈیٹا جو ہے اس کے اندر مختلف سیشنز آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی اور ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ڈیٹا، سیشن اسٹارٹ ہوا اینڈ ہوا، اسٹارٹ ہوا اینڈ ہوا. تو اسی سیشنز کو کنٹرول کرنے کے لیے اب یہاں پہ اس کے ہم مثال لے لیں، جیسے ہم یوٹیوب IDM آپ لوگوں نے یوز کیا ہوا انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر، وہاں پہ جب ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز آ رہے ہوتے ہیں. وہ بیسیکلی چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہوتے ہیں انڈیویجولی الگ الگ، ایک ہی ویڈیو کے چھوٹے چھوٹے پیسز جو ہیں وہ الگ سیشنز میں آ رہے ہوتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا میسج جو ہے بہت تیزی سے آپ کو پہنچ جاتا ہے. دوسرا اس کا کیا فائدہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ سیشنز، چھوٹے چھوٹے سیشنز کے اندر اگر آپ کو ایک فائل آ رہی ہے تو اگر لیٹ سپوز آپ کا یہ سیشن ڈراپ ہو گیا، یہ سیشن خراب ہو گیا، تو یہاں پہ آپ کو پورا میسج ڈراپ نہیں ہوگا، یہ پوری ویڈیو ختم نہیں ہوگی، بلکہ صرف آپ کا سیشن جب سٹارٹ ہوگا تو جہاں سے آپ کا سیشن خراب ہوا وہاں سے آپ کا سیشن کنٹینیو کیا جائے گا اور آپ کی ویڈیو جلدی سے انسٹال ہو جائے گی. اس کی سمپل مثال آپ اس کو IDM کی میں نے دے دی. انٹرنیٹ ڈاؤن لوڈ مینیجر میں آپ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے چنکس ہوتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پیسز بیسیکلی اس کو سیشنز کہتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائلاگ کنٹرول فنکشن آف سیشن لیئر کے کیا ہے. نمبر 1 ہے ڈائلاگ کنٹرول. سیشن لیئر الاؤز ٹو سسٹمز ٹو انٹر انٹو اے ڈائلاگ. اس میں ڈیڈیکیٹڈ ایک سیکیورڈ ایک لنک پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. لنک تو نہیں، ایک میکانزم بنا دیا جاتا ہے جو کہ اس کے اندر کوئی انٹرونشن نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ سینڈر اور ریسیور آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایک ڈیڈیکیٹڈ ایک لنک بنا دیا جاتا ہے ورچولی. اٹ الاؤز کمیونیکیشن بٹوین ٹو پروسیسز ٹو ٹیک پلیس ادھر ان ہاف ڈپلیکس. ایک پروسیس کا دوسرے پروسیس کے ساتھ کمیونیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. ایک ڈیڈیکیٹڈ لنک ہے، اور یہ ہاف ڈپلیکس بھی ہو سکتی ہے اور فل ڈپلیکس بھی ہو سکتی ہے. سنکرونائزیشن کا مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے اے سنکرونس، ایک ہوتا ہے سنکرونس. یہاں پہ سنکرونائزیشن کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ سیشن لیئر الاؤز اے پروسیس ٹو ایڈ چیک پوائنٹس. وہی بات جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ چیک پوائنٹس ہوتے ہیں، اور ان چیک پوائنٹس کو کے اندر جو ہے وہ ڈیٹا آپ سینڈ کر سکتے ہیں، ریسیو کر سکتے ہیں. اگر درمیان میں کوئی ایک چیک پوائنٹ کا خراب ہو جاتا ہے تو وہی اس چیک پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے وہ جو باقی ڈیٹا جو لاس ہو گیا ہے وہاں سے وہ کنٹینیو ہو جاتا ہے. سمپل یہاں پہ ایک مثال لے لیں. اف سسٹم از سینڈنگ اے فائل آف 200 pages, it is advisable to insert check points after every 100 pages. یعنی کہ 2000 پیجز ہیں اور 100 پیجز کے بعد ہم اس کے اندر چیک پوائنٹس لگاتے ہیں تو to ensure that each 100 page until unit is received and acknowledged independently. یعنی کہ اگر 2000 پیجز ہم سینڈ کر رہے ہیں اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہر 100 پیجز کے بعد ہم نے ایک چیک پوائنٹ لگایا ہے، تو جب چیک پوائنٹ لگایا درمیان میں اگر 500 پیجز ہو گئے اور 560 تک پہنچا اور درمیان میں وہ جو ہے سیشن لاس ہو گیا، تو درمیان میں سیشن لاس ہونے کے بعد جو پیجز ضائع ہو گئے ہیں تو وہاں پہ دوبارہ اگر اس کو کنٹینیو کرنا ہے تو وہاں پہ دوبارہ ہم جب جائیں گے اس سیشن کو چیک کریں کہاں پہ لاس ہوا ہے. 500 سے اسٹارٹ ہوگا، 0 سے 500 تک جو پیجز ہیں وہ لاس نہیں ہوں گے، وہ آپ کے پاس پہنچے ہوں گے، مل جائیں گے. اور وہ اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ 501 سے. In this case, if a crash happens during the transmission of page 523 to retransmission at a page 500, تو وہی بات ہے کہ 501 سے دوبارہ 501 سے دوبارہ ریٹرانسمیشن ہوگی، اور جو دوبارہ 0 سے لے کر 500 یا 1 سے لے کر 500 تک دوبارہ ہم کو ریٹرانسمیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. The session layer is module for the dialogue control and synchronization. Dialogue control یعنی کہ آپس میں دو یوزرز کمیونیکیٹ کر رہے ہیں تو سیشن بنانے کے لیے ڈائلاگ کنٹرول کے لیے سنکرونائزیشن کا جو رسپانسبلٹی ہے وہ سیشن لیئر کی ہے.
presentation layer. The presentation layer formats the data to be presented to the application layer. ایسے فارمیٹ میں اپنے ڈیٹا کو بنایا لے کے لایا جاتا ہے کہ وہ اپلیکیشن لیئر کو پرووائڈ کیا جا سکے. بیسیکلی اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ انکرپشن ڈکرپشن اور انکوڈنگ ڈیکوڈنگ، یہاں پہ ڈیکوڈر لکھا ہوا ہے، اور انکرپشن ڈکرپشن کرنا اور ڈیٹا کو کمپریس کرنا. اس کے لیے جو مختلف قسم کے پروٹوکولز ہیں وہ یوز کیے جاتے ہیں. فنکشنز میں رسپانسبلٹیز میں فنکشنز میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ٹرانسلیشن ایٹ the center end changes the information from center dependent format in a common format. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فارمیٹ وہاں کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ فارمیٹ میں ہو اور وہاں پہ ریسیور پہ ڈفرینٹ فارمیٹ میں ہو، تو اس کو ایک فارمیٹ میں لانے کے لیے بھی جو رسپانسبلٹی ہے وہ پریزنٹیشن لیئر کا کام ہے. ایٹ دا ریسیور اینڈ changing the information from common format into the receiver dependent format. اگر وہاں پہ فار ایگزامپل یہ وہی بات ہے کہ ایک ڈیٹا کو اس فارم میں لے کے آنا جو کہ ریسیور کے لیے سمجھنا آسان ہو، یعنی کہ پریزنٹیشن لیئر کا کام یہ ہے کہ اس کو ایسی حالت میں اس کو پریزنٹ کرنا ہے اس ڈیٹا کو جو کہ وہ اس کو سمجھ سکے. تو یہاں پہ ڈیٹا جو سینڈ کیا جا رہا ہے سینڈر سے ریسیور کی طرف، پریزنٹیشن لیئر اس ڈیٹا کو اس فارمیٹ میں لے کے آتا ہے کہ جو کہ ریسیور اس کو سمجھ سکے. یہ بھی رسپانسبلٹی، یعنی کہ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا، اس فارم میں لے کے آنا کہ جو ریسیور اس کو اسی فارمیٹ میں اٹھا سکے. انکرپشن، رسپانسبلٹی فار انکرپشن اینڈ ڈیکرپشن، یعنی کہ اس کو سیکیورٹی کے لحاظ سے پریزنٹیشن لیئر کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو ڈیٹا کو انکرپٹ کرنا، یعنی کہ اس کو خاص قسم کا کوڈ لگانا، اس کو پھر دوبارہ اس کو ڈیکرپٹ کرنا. نیکسٹ رسپانسبلٹی کمپریشن کے بارے میں ہے. رسپانسبلٹی فار ڈیٹا کمپریشن آف ڈیٹا کو کمپریس کرنا، اس میں سے فالتو ڈیٹا کو نکالنا اور پھر اس کو تاکہ کم بینڈ وڈتھ استعمال کی جا سکے. ڈیٹا کمپریشن ریڈیوسز the number of bits to be transmitted. اچھا، ڈیٹا کمپریشن کا کیا کام ہے کہ نمبر آف بٹس کم ٹرانسمٹ ہو. ڈیٹا کمپریشن becomes particularly important in transmission of multimedia such as text, audio and video. جو ڈیٹا کمپریشن ہے particularly important. اچھا، یہاں پہ تو کمپریشن میں کیا ہوتا ہے؟ کمپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جو فالتو بٹس ہوتے ہیں اس کو نکال دیا جاتا ہے اور کمپریس کر کے جب بھیجا جاتا ہے تو وہ کم بٹس اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو ایسے بٹس جو یوز نہیں کیے گئے ہوں. فار ایگزامپل ہم استعمال کر رہے ہیں لیٹ سپوز سورس اینڈ ایڈریس کی ڈیسٹینیشن کے لیے 16 بٹس، اور وہاں پہ سورس اینڈ ایڈریس کی ڈیسٹینیشن کے لیے جو اتنے بٹس استعمال ہوئے ہیں، فار ایگزامپل 8 بٹس استعمال ہوئے ہیں، 8 بٹس یوز ہو گئے ہیں ایڈریس کی سینڈر اور ریسیور کی ڈیسٹینیشن کے ایڈریس کو یوز کرنے کے لیے، تو باقی بٹس کو جو ہے جو یوٹیلائز نہیں ہو رہے اس کو وہ ہٹا دیا جائے گا، یا جو بٹس استعمال نہیں ہو رہے فالتو بٹس کو ہٹا دیا جائے گا. اور اس بٹس کو ہٹانے کے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ چیز جو ڈیٹا ہے وہ اس کا سائز کم ہو جائے گا اور اس کو آسانی سے ہم سینڈ کر سکیں گے. ڈیٹا کمپریشن بیکمز پارٹیکولرلی امپورٹنٹ ان ٹرانسمیشن آف ملٹی میڈیا سچ ایز ٹیکسٹ، آڈیو اینڈ ویڈیو. آڈیو اور ویڈیو اور اسی طرح ان کی کمپریشن کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو ویڈیو کو سینڈ کیا جاتا ہے. تھوڑا سا فرق آتا ہے لیکن ڈیٹا آپ کا صحیح طریقے سے سینڈ ہو جاتا ہے اور جلدی سینڈ ہو جاتا ہے کمپریشن کے لیے. اچھا، پریزنٹیشن لیئر از ریسپانسبل فار ٹرانسلیشن، compression and encryption. Next layer, application layer serves as a window. اچھا، application layer میں جتنی applications آتی ہیں وہ ساری کی ساری applications جو نیٹورک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ application layer کے اندر reside کرتی ہیں. It provides user interface and support for services such as electrical mail, remote file access and ٹرانسفر، شیئرنگ، ڈیٹا بیس مینجمنٹ اور ادر سروسز. جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں جو ہم یوز کر رہے ہیں اپنے کمپیوٹر کے اندر وہ اپلیکیشن لیئر کے اندر آتی ہیں. اس کے انڈیویجول پروسیسز رننگ کے اندر رننگ ہو رہے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں کون کون سی فنکشنز اپلیکیشن لیئر کے آ جاتے ہیں کہ نیٹورک ورچوئل، ایسے اپلیکیشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کہ ورچوئل نیٹورک ہمارے لیے بنا کے دیتے ہیں. ریموٹلی ہم کسی کمپیوٹر کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ورچوئل پرائیویٹ نیٹورک ہم بنا سکتے ہیں وی پی این کے ہیلپ سے. اسی طرح ہمارے پاس ایسے سافٹ ویئرز بھی ہیں جو کہ FTP
یا فائل ٹرانسفر پروٹوکول کے ہیلپ سے ایسے اپلیکیشنز استعمال کیے جاتے ہیں. ایف ٹی پی پروٹوکول استعمال کر کے ہم فائل کو سینڈ کر سکتے ہیں, ریسیو کر سکتے ہیں. The application allows the user to access file on the remote computer to make changes on the read data. This application provides the basics of email forwarding and storage. تو یہ ڈفرینٹ قسم کے اپلیکیشنز جو ہم انٹرنیٹ پہ استعمال کر رہے ہیں, جیسے کہ ای میل کے لیے جو سروس اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں, یا کوئی فائل کو سینڈ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, یا ورچولی کوئی نیٹ ورک کو بنانے کے لیے اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں. یہ ساری کی ساری اپلیکیشنز جو نیٹ ورک پہ ہم استعمال کرتے ہیں, جو براؤزر ہوتا ہے, یہ اپلیکیشن لیئر کے اندر ریزائڈ کرتی ہیں یا اس کے اندر آتی ہے. اپلیکیشن لیئر از ریسپانسبل فار پرووائڈنگ سروس ٹو دا یوزر تو این ایکسچینج یوزنگ دا OSI ماڈل. OSI ماڈل میں دیکھیں یہاں پہ نیچے D7 سے اسٹارٹ ہوا ہے, H7 ہیڈر لگایا گیا. یہ اپلیکیشن لیئر, پھر اس کے بعد سیشن لیئر, پھر اس کے بعد اپلیکیشن لیئر, پھر اس کے بعد پریزنٹیشن لیئر, پھر اس کے بعد سیشن لیئر, پھر اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر, اس کے بعد پھر ڈیٹا لنک, پھر اس کے بعد اس کے بعد نیٹ ورک لیئر. یہاں پہ دیکھیں, یہاں سے اسٹارٹ کریں, اپلیکیشن لیئر, سیشن لیئر, اپلیکیشن لیئر, پریزنٹیشن لیئر, سیشن لیئر, ٹرانسپورٹ لیئر, نیٹورک لیئر, ڈیٹا لنک لیئر, اور یہاں پہ دیکھیں بٹ آف سیریز آ رہا ہے. اسی طرح میڈیم آف ٹرانسمیشن میں سینڈ ہوگا, سائڈ میں دوبارہ اس کو ریسیو کیا جائے گا, فزیکل لائن بٹ آف سیریز ریسیو ہوگی, اس کے بعد ٹرانسپورٹ لیئر کی طرف شفٹ کیا جائے گا, دونوں سائڈ پہ ہیڈرس کو ہٹا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد نیٹورک لیئر پہ آ جائے گا, نیٹورک لیئر پہ لاجیکل ایڈریسز ہوتے ہیں, اس کو ہٹا دیا جائے گا. یہاں سے پھر اوپر کی طرف جائے گا, اوپر کی طرف پھر پورٹ ایڈریسز ہوں گے, پورٹ ایڈریس وہاں پہ ہر اپلیکیشن کا اپنے پورٹ ایڈریس ہوگا, وہاں سے نکال دیجیے گا. وہاں سے پھر یہاں پہ اپلیکیشن پورٹ ایڈریسز ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہاں پہ آ جائے گا, یہاں پہ اس کے بعد جو سیشن بنائے جاتے ہیں اس کے حساب سے اپلیکیشن جو ہے پروسیس ٹو پروسیس لیول کے اوپر جو سیشنز ہوتے ہیں اس کی لیول پہ کمیونیکیٹ کی جاتی ہے. پھر وہاں پہ یہاں پہ جب ہو جاتا ہے تو یہاں پہ جو پریزنٹیشن لیئر کا کیا کام ہے کہ جو ڈیٹا اس کو ملا ہے اس کو اس فارمیٹ میں لے کے نا جو اپلیکیشن کے قابل ہو, وہاں پہ اپلیکیشن لیئر کے اوپر اپلیکیشن کے پاس آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جہاں پہ اس اپلیکیشن کے اوپر ڈیٹا کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. سمری میں یہاں پہ دیکھ لیں, اپلیکیشن ٹو الاؤ ایکسیس ٹو نیٹ ورک, پریزنٹیشن لیئر, ٹرانسلیٹ. یہاں پہ سمری میں یہ چیز یہ رسپانسبلٹیز ہیں ہر ایک لیئر کی, ٹو ٹرانسلیٹ, انکرپٹ اینڈ کمپریس ڈیٹا. سیشن میں ٹو اسٹیبلش, مینیج اینڈ ٹرمینیٹ سیشن جو اسٹیبلش کیا جائے تو اس کو ٹرمینیٹ کرنا, مینیج کرنا, اسٹیبلش کرنا. ٹرانسپورٹ لیئر میں نمبر آف پورٹس ہوتے ہیں, پروسیس ٹو پروسیس ڈلیوری ہوتی ہے, کنٹرول اینڈ ریکوری. نیٹورک لیئر پہ ٹو موو پیکٹ فرام سورس ٹو ڈیسٹینیشن ٹو پرووائڈ انٹرنیٹ ورکنگ. اور پھر اس کے بعد ڈیٹا لنک لیئر پہ کیا ہوتا ہے, organize bits into frame to provide hope to hope delivery. اور فزیکل لیئر پہ آپ کے پاس بٹس آف اسٹریمز آ جاتی ہیں.